नाज़रीन, गजा से बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें रेजिस्टेंस की जानिब से ऐसे लीथल ऑपरेशंस किए गए हैं जिसमें इजरायली फौजियों की हलाकतें और जख्मी होने की जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही है। दूसरी तरफ अमेरिका का पोटेंशियल जो पॉलिसी शिफ्ट है वो अब हमें नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट में इजराइल के हवाले से। जैसे दुनिया तो इजराइल से दूर हो रही है, यूरोप के अंदर भी ये फिनोमेना हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन एक इकलौता मुल्क अमेरिका जो इजराइल के साथ खड़ा है और हर स्याह सफेद के साथ खड़ा है और कहता है कि इजराइल के लिए कोई रेड लाइंस नहीं है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो पोटेंशियल यूएस पॉलिसी शिफ्ट भी आ रहा है। उसका सबसे बड़ा एविडेंस जो है वो यमन सीज फायर की सूरत में हमने देखा, जिसमें अमेरिका की जानिब से एक ऐसा सीज फायर एग्री कर लिया गया जिसमें इजराइल शामिल नहीं है। यानी यमन को यह इजाजत है कि वो इजराइल पर हमले जारी रखेगा, लेकिन अमेरिका के साथ मामला तय हो गए। ये ऐसा जो मुआहदा तय पाया है ये तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो इजराइल फर्स्ट की पॉलिसी है। यानी मिडिल ईस्ट में इजराइल को डोमिनेटिंग पावर रखना, इजराइल की सेफ्टी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना, ये अमेरिका की टॉप ऑफ द पॉलिसी है। तो ये एक ऐसी पहली मिसाल है कि जिसमें अमेरिका ने किसी को इजाजत दी है कि वो इजराइल पर जो मिसाइल मारने हैं वो मारे, लेकिन अमेरिका का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये पोटेंशियल शिफ्ट जो है वो हमें नजर आया और उसका आप देखिए कि फौरी तौर पर फिर बरतानिया, यूरोप और बाकी मुल्कों से जो फ्लाइट्स आ रही थी उन्होंने कई महीनों के लिए उनको जो है मुलतवी कर दिया। यानी इतना बड़ा इंपैक्ट जब दुनिया ने देखा कि अमेरिका खुद पीछे हो रहा है इजराइल से, अमेरिका खुद जो है वो अपनी पॉलिसी के अंदर शिफ्ट लेकर आ रहा है। अब इजराइल वो जगह नहीं है कि जिसको अमेरिका फुली जाकर, दो चीजें हैं ना कि एक तो अमेरिका के अंदर वो पावर नहीं रही, यमन ने ये साबित किया कि मिलिटरीली भी वो इजराइल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। दूसरा जो अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस थे, आखिरकार अमेरिका को पीछे हटना था और वो पीछे हटा, और उसके बाद दुनिया ने वाज़ेह तौर पर इसको परसीव किया कि अब ये कोई सिक्योर एंड सेफ जगह नहीं है। फ्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हो गई, अब इन्वेस्टमेंट्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स की खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो कैंसिल हो रही हैं इजराइल से। तो अब उस पैराए के अंदर एक नई तब्दीली सामने आई है, एक नई डेवलपमेंट हुई है जिसमें ट्रंप जो है उन्होंने नेतन्याहू से अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसको कट ऑफ कर लिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। और आज एक बड़ा हिस्टोरिक डे है, आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी ईंटें रखी जा चुकी हैं, जिसकी बुनियादें रखी जा चुकी हैं और उसके ऊपर अब इमारत जो है वो खड़ी होना शुरू हो गई है। और उसका आज हमें बहुत बड़ा मुजाहरा रेड स्क्वायर मॉस्को और जो है वो रशिया के अंदर नजर आ रहा है, जहां पर चाइना के सदर पहुंचे हैं, जहां पर वेनेजुएला के सदर पहुंचे हैं, जहां पर ब्राजील के सदर पहुंचे हैं और मिडिल ईस्ट से भी एक सदर पहुंच गए अनएक्सपेक्टेडली, एक्सट्रीमली अनयूजुअल। प्रेसिडेंट सीसी यानी स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट मुल्क, अमेरिका का इत्तेहादी, इजराइल का एलाय, कहां पहुंच गए? मॉस्को। और उस विक्ट्री परेड के अंदर जो है वो शिरकत कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि इजिप्ट के साथ जंगी मशकें चाइना की हुई। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इजिप्ट ने अमेरिका से जंगी तैयारी लेने से इनकार किया और चाइना के करीब हुआ। तो अब जिस हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं उसका जो आपको एक फेस अगर देखना है तो वो आज आपको रेड स्क्वायर में नजर आ रहा है, जहां वो लीडरशिप इकट्ठी हुई है जिसमें ईरानियन डेलीगेशंस हैं, नॉर्थ कोरिया के डेलीगेशन है। यानी वो लीडरशिप इकट्ठी हुई है जो बता रही है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है अब उसकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो नजर आएगी आपको। यानी एक सिंबॉलिकली इसकी बहुत अहमियत है कि आज तमाम वहां पर पहुंचे। और डे कौन सा है? विक्ट्री डे। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सोवियत यूनियन को जर्मन के खिलाफ फतह मिली थी और उसका डे, और उसमें जो है वो फिर ये सारी लीडरशिप, और उसमें अब रशिया ने साथ अनाउंस किया है कि चाइना के साथ उनकी जो सारी ट्रेड है अब वो उनकी अपनी करेंसीज के अंदर आ गई है। यानी उसमें से डॉलर जो है 100% माइनस हो गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यानी अमेरिकी अंपायर देखिए, मिलिटरीली अगर हम देखें, यूक्रेन में शिकस्त हुई, गजा के अंदर शिकस्त हुई, रेड सी के अंदर शिकस्त हुई, पीछे चलते चल जाएं अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम, मिलिटरीली ये शिकस्त हुई तवातुर के साथ, और सबसे बड़ा ये यूक्रेन और गजा में हमने देखा। अच्छा, डिप्लोमेटिकली अगर हम देखें और बाकी अगर उनके एम्पायर के हम टूल्स देखें, सैंक्शंस एज अ वेपन इस्तेमाल किया गया, सैंक्शन का वेपन जो है वो फेल हो चुका है। क्यूबा में 50 साल से सैंक्शंस लगी हुई हैं, एक छोटा सा मुल्क है और अमेरिका के बिल्कुल दरवाजे के ऊपर 50 साल से सैंक्शंस लगी हैं, क्यूबा को नहीं झुका सके। वेनेजुएला फॉर द डेकेड्स अब वहां पर सैंक्शंस लगी हैं और ट्रंप के दौर में तो बाकायदा CIA के लोग वहां पर गए थे
वेनेजुएला के सदर को गिराने के लिए। अभी इस इलेक्शन में कितनी कोशिश हुई। ईरान के खिलाफ सैंक्शंस देखिए, रशिया के खिलाफ सैंक्शंस देखिए, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ देखिए, सैंक्शंस का वेपन जो है वो फेल हो चुका है। अब जो बचता है एक चीज उनके पास खड़ी है अभी भी, और वो करेंसी है। आखिरी चीज जो अमेरिकी एम्पायर के पास देखें, डिप्लोमेटिकली दुनिया अपने फैसले कर रही है, सैंक्शंस फेल हो गई हैं, मिलिटरीली जंगें हार चुका है अमेरिका, उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो शिकस्त खा चुकी है रेड सी के अंदर। तो पीछे क्या चीज बचती है? करेंसी उनका आखिरी सबसे बड़ी चीज है कि अमेरिकी एम्पायर की जो अलामत है वो करेंसी है। तो आज चाइना और रशिया ये अनाउंस कर रहे हैं कि हमने 100% डॉलर को माइनस कर दिया। ये कोई मामूली चीज है। ईरान इसी तरह आगे बढ़ रहा है, ओमान बढ़ रहा है। ओमान जो है वो रशिया के साथ और खासकर ईरान के साथ उनकी बात हो रही है, बाकी अफ्रीकन ममालिक तो करेंसी से अब। और जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस भी किया कुछ हफ्ते पहले कि ब्रिक्स जो है वो अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवा सकती है। और आज विक्ट्री डे, ये तमाम लीडरशिप वहां पर पहुंची और प्रेसिडेंट सीसी का पहुंचना बड़ा ही गैर मामूली है। जो हम ये बात कर रहे हैं कि दुनिया अमेरिका के हाथ से निकलती चली जा रही है, और मिडल ईस्ट, अगर मिडल ईस्ट की बातें ना मानी गई, अमेरिका ने इनकी बातें ना मानी, तो फिर ये शिफ्ट होंगे टुवर्ड रशिया और चाइना। उसका एक और अमली मुजाहरा जो है हमें नजर आ रहा है। तो एक तरफ इजराइल के बम गिर रहे हैं अभी भी गजा के मासूमों के ऊपर, और गजा इस वक्त क्या है? गजा इस वक्त मुकम्मल मलबे का ढेर बन चुका है, मुकम्मल मलबे का ढेर बन चुका है। और आप जरा अंदाजा कर लें, इस जालिम तरीन फौज का उसी मलबे के अंदर अभी भी इनके कैदी मौजूद है। दुनिया ने आज तक ऐसा मुजाहरा नहीं देखा। उसी मलबे के नीचे कैदी मौजूद है, अभी तक डिटेक्ट नहीं कर सके। उसी मलबे से अभी भी रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, उसी मलबे से अभी भी जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं मौजूद हैं और इनके फौजियों को मार रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं। ठीक है, तो इजराइल बम गिरा रहा है उस मलबे के ऊपर, अस्करी तौर पर हार चुका है। और ये तमाम जो फिनोमेना आप देख रहे हैं और इवेंट्स बड़ी तेजी के साथ हो रहे हैं। प्रेसिडेंट अल शरा जो है सीरिया के, जिनको डिवाइड करना चाहता है इजराइल सीरिया को, वो फ्रांस पहुंचे और बड़ा जबरदस्त उनका वहां पर इस्तकबाल हुआ है। तो यानी दुनिया के मफादात बदल रहे हैं, दुनिया की तरजीहात बदल रही हैं, दुनिया की जरूरतें बदल रही हैं। यानी एक यूरोप था, अमेरिका था, मिडिल ईस्ट में इजराइल मौजूद था, इजराइल के जरिए वो सारा अपनी डर्टी गेम करते थे। सारी डर्टी गेम्स यूरोप और अमेरिका ने खेली हैं इजराइल के जरिए। लेकिन आज जरूरियात बदल रही हैं, आज वो इकॉनमी, आज वो मिलिट्री नहीं है, आज अलायंसेस आपको बदलने हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी की शिकस्त हो रही है। भाई टेक्नोलॉजी, जो चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो फाते हो रहे हैं। हमने रेड सी में देखा, हमने गजा में देखा, हमने बाकी जगहों पर देखा। यूक्रेन के अंदर क्या था, एक तरफ ईरानी ड्रोन्स थे, एक तरफ उनके थे, तो किसको फतह मिली है? तो ये सारी चीजें हमें बता रही हैं कि इजराइल जो है वो अपनी एब्सोल्यूट डिफीट की तरफ बढ़ रहा है। और ये तमाम डेवलपमेंट्स और हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो रफा के अंदर, रफा वो जहां पर इन्होंने मल्टीपल टाइम ग्राउंड ऑपरेशन किया, बार बार ये वहां पर दाखिल हुए और बमबारी इतनी कि वो मुकम्मल मलबे का ढेर है। अभी वहां से बड़े ऑपरेशंस की रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें 12 इजरायली फौजियों का एक यूनिट था। और ये कौन सा यूनिट था? ये एलीट फोर्सेस का यूनिट था। इंजीनियरिंग फोर्स जो उनकी है ये एलीट फोर्स कहलाती है, और इनकी तादाद बहुत थोड़ी है। इनको निशाना बनाया। अल-कसाम एम्बुशेस 2 इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस यूनिट्स इन गाजा inflict heavy casualties. Qassam fighters carried out deadly ambushes on Israeli forces in Rafah, killing and wounding multiple soldiers and fierce combat and Israeli media blackout. ठीक है, और इजरायली मीडिया को मुकम्मल सेंसर कर दिया गया है क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी है। आप जरा अंदाजा करें ना, यहां पर इजराइल के सामने ईरान नहीं लड़ रहा है, इजराइल के सामने कोई इजराइल जैसा या उससे भी कोई 50 दर्जे कम वाला मुल्क भी नहीं लड़ रहा है। ये वो लोग लड़ रहे हैं जो वेस्ट बैंक में हम देखते हैं कि कभी इजरायली फौज के ऊपर पत्थर मारते हैं, कभी चाकू के साथ आकर हमला करते हैं, जो 100 साल से गुलाम हैं ना सिर्फ इजराइल के बल्कि यूरोप, अमेरिका, उनके सारे अग्रेशन के अंडर ये अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये उन लोगों के साथ अग्रेशन जारी है। ठीक है ना, कंपैरिजन होना चाहिए ना कि भाई ये कोई दो रियासतें नहीं लड़ रही हैं, ये गजा के लोग लड़ रहे हैं और अभी तक वहां पर इजराइल की फौजियों की हलाकतें हो रही हैं। तो इसलिए मीडिया का ब्लैकआउट है। अब ये इंजीनियरिंग यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ 12 सोल्जर्स और एक हाउस के अंदर ये मौजूद थे, और हाउस के अंदर ये क्या कर रहे थे? उसको डिमोलिश कर रहे थे। बिल्डिंग्स कुछ मौजूद हैं, इस तरह की मौजूद है कि वो डैमेज है। ठीक है ना, उनके अंदर रहता कोई नहीं है, वो डैमेज है, वो किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकती है। लेकिन इजराइल वहां पर क्या कर रहा है कि जो कुछ मलबा खड़ा भी है तो उस स्ट्रक्चर को भी वो बॉम्ब्स लगाकर गिरा रहे हैं। तो एक इसी तरह का हाउस रफा के अंदर ये वहां पर कर रहे थे। इंजीनियरिंग फोर्स ये काम करती है, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाती है। तो ये जो ही वहां पर अंदर दाखिल हुए हैं तो रेजिस्टेंस ने 2 एंटी पर्सनल
اور ایک اینٹی آرمر شیل جو ہے وہ فائر کیا, بڑے دھماکے اس ہاؤس کے اندر ہوئے, وہ سارا ان کے اوپر جو ہے وہ گر گیا, اور کلنگ اور وونڈنگ سولجرز مارے گئے یا اس میں سے کچھ زخمی ہوئے ہوں گے, اور اسرائیلی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس کے بعد وہاں پر دیکھے گئے جو ایویکویشن کر رہے تھے. یہ ایک 12 یونٹ کا جو تھا اس کو نشانہ بنایا گیا, یہ ایک ایمبوش ہے. اس کے علاوہ ایک دوسری جگہ کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ the group also reported that its fighters engaged in fierce point blank range clashes. ایک اور جگہ کے اوپر point blank range سے یہ clashes جو ہے وہ ہوئے. تو یہ غزہ کی داستان ہے جو اپنی کیپیسٹی سے آلریڈی زیادہ لڑ چکا ہے اور ابھی بھی دیکھیں لڑ رہا ہے. آج اس کا لڑنا یہ ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آج بھی لڑیں. وہ 52,000 سے زیادہ آفیشل اور ان آفیشل جو ہے یہ 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. 52,000 آفیشل ہیں اور یہ وہ آفیشل ہیں جن کی باڈیز ریٹریو ہوئی ہیں. تھاؤزنڈز آف جو ہیں وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں, وہ نمبرز ان میں شامل نہیں ہیں. تو یہ لاکھ سے بھی زیادہ تعداد شہادتوں کی ہو سکتی ہے. تو محکوم لوگ اور اتنی قربانیاں دینے والے, اور ایڈ بند ہے اور میڈیسن نہیں ہے, اور مطلب کیا قیامت وہاں پر برپا ہے. اس کے باوجود اسرائیلی فوج سے لڑنا تو یہ ملٹریلی کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ظلم کی عمارت ہے وہ کولیپس ہو رہی ہے, کیونکہ اسرائیل نے اپنی جو طاقت ہے وہ ساری کی ساری استعمال کر لی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ان 100 سالوں کے اندر اسرائیل کی جو ظلم کی تاریخ ہے وہ ایک سے بڑا ایک ظلم ہمیں نظر آتا ہے, لیکن یقین مانیے اس طرح کا ظلم آج تک نہیں ہو سکا, ماڈرن ہسٹری میں کبھی نہیں ہو سکا. آپ دیکھیے کہ اگر اس طرح کا کوئی ایک واقعہ بھی ہو جاتا تھا نا, یعنی دنیا بھی ایک جو ہے نا بے حسی کے کسی اگلے درجے کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں اس کو, یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی ایک واقعہ ہو جاتا, کوئی ایک فیملی, کوئی ایک بچہ کہیں پر مارا جاتا کسی اگریشن کے نتیجے کے اندر, کسی سٹرائک کے نتیجے کے اندر, تو پوری دنیا میں مطلب مظاہرے نظر آتے, یعنی کہ ایک پریشر نظر آتا, اور ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز اور اس گورنمنٹ کو جس نے یہ سٹرائک کی ہوتی پیچھے ہٹنا پڑتا. ایون اسرائیل جو ہے, مثال کے طور پہ ایک جرنلسٹ تھی, ان کو ایک سنائپر نے, اسرائیلی سنائپر نے شہید کیا. اتنا بڑا وہ مطلب پوری دنیا میں وہ ایک عالمی وہ بنا اور پوری دنیا کے لوگوں نے ریئیکٹ کیا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ لاکھوں لوگ وہاں پر شہید اور زخمی ہو چکے ہیں, اور روزانہ 50 70 100 فلسطینی عورتیں بچے شہید ہو رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں. اور جو بچوں کی آپ دیکھیں ہڈیاں نکلی ہوئی, آپ تصاویر دیکھیں روح کام جاتی ہے. تو ایک جو ہے نا بے حسی کا اگلا درجہ بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اسرائیل کی وہ ملٹری جو یہ سارا کچھ غزہ کے اندر کر چکی ہے, اس کے باوجود آپ دیکھیں ان کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. تو دیکھیے ایگریشن آخری درجے میں استعمال کر لیا, پاور آخری درجے میں استعمال کر لی. تو پاور جو ہوتی ہے آپ جتنی استعمال کرتے ہیں اتنی گھٹ جاتی ہے. اسرائیل نے کبھی اتنی پاور استعمال نہیں کی, اسرائیل نے کبھی اتنا ایگریشن استعمال نہیں کیا. تو اس لیے اسرائیل کی جو ایبسلیوٹ ڈیفیٹ ہے وہ اس لیے آ رہی ہے, وہ عمارت ہمیں کولیپس ہوتی ہوئی اس لیے نظر آ رہی ہے, دنیا اس لیے پیچھے ہٹ رہی ہے کیونکہ اسرائیل اپنی تمام حدیں پار کر چکا ہے اور اس کے باوجود کامیابی حاصل نہیں ہوئی. یہ بنیادی چیز سمجھنے کی ہے. اب ذرا اگلی خبر دیکھیے, ٹرمپ کٹ آف کنٹیکٹ ود نیتنیاہو, اسرائیلی میڈیا سائٹنگ آفیشلز. سورسز سے US president seems to have distanced himself from the Israeli prime minister over manipulation claims. اچھا ایک بات آپ کو یاد ہوگی, جب ٹرمپ آیا تھا تو ہم نے آپ کو ایک چیز سامنے رکھی تھی کہ بائیڈن اور ٹرمپ کے اندر فرق کیا ہے. بائیڈن جو ہے وہ زیادہ منافق ہے, دونوں یہ منافق ہیں, اور اسرائیل کے معاملے میں تو ویسٹرن جو ورلڈ ہے اس کی جو منافقت ہے وہ ویسے بھی اگلے درجے کے اوپر ہوتی ہے, آخری انتہا کو پہنچی ہوتی ہے. لیکن بائیڈن اور ٹرمپ میں فرق کیا ہے؟ دونوں اسرائیل کے حوالے سے بہت بڑے زائنسٹ ہیں اور دونوں گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں, فلسطینیوں سے دونوں کو ہمدردی نہیں ہے. لیکن دونوں کی واردات کے اندر فرق ہے, دونوں کے طریقہ کام کرنے میں فرق ہے. یعنی بائیڈن جو ہے وہ کیسا صدر تھا, بائیڈن انتظامیہ اس طرح سے تھی کہ جینوسائیڈ کی اجازت بھی دے کر رکھی اور اسلحہ بھی بھیجتا رہا اور ساتھ سیز فائر بھی کہتا رہا. یعنی اس کے انٹرویوز میں, اس کے بیانات میں سیز فائر کی بات ملتی تھی لیکن اسلحہ جاری تھا. ایک کال کی مار تھا نیتنیاہو اور وہ بائیڈن ایک کال نہیں کر سکا, ٹھیک ہے. اور بعد میں اس نے انٹرویو میں فارغ ہونے کے بعد یہ اعتراف کیا کہ نیتنیاہو نے اس کو ایکسپلائٹ کیا, ٹھیک ہے, نیتنیاہو نے جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتی کی. اچھا بہرحال تو بائیڈن کیا تھا, میک ارینجمنٹس کرتا تھا, عربوں کو خاموش کیا, دنیا میں مطلب اس کو خاموش رکھا, میڈیا اسٹریٹجی بنائی, یعنی اسرائیل اپنی جینوسائیڈ جاری رکھے. جو ٹرمپ ہے وہ ایسا ایک انپریڈکٹڈ پریزیڈنٹ ہے کہ وہ کوئی بھی بے رحمانہ بات جو ہے وہ کھل کر آ کر سکتا ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا امریکی صدر. یعنی اس نے کہا غزہ پر قبضہ ہونا چاہیے. اب یہ اتنا ظلم عظیم ہے لیکن اس نے آ کر اوپنلی کہہ دیا
جو آج تک کوئی امریکی صدر نہیں کہہ سکا، ایون بائیڈن نہیں کہہ سکا، جس نے اسرائیل کی یہ سب سے بڑی جو جینوسائیڈ ہے ماڈرن ہسٹری کی اس کو الاؤ کیا، لیکن وہ بھی سر عام آ کر نہیں کہہ سکا کہ غزہ پر قبضہ ہونا چاہیے، تو ٹرمپ نے آ کر کہہ دیا۔ تو ہم نے جو ٹرمپ اور بائیڈن کا فرق آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ٹرمپ نے جو کہنا ہے، جو کرنا ہے وہ کر دے گا، اور ہمیں نظر آئے گا کہ اس کی یہاں پر یہ پالیسی ہے کہ اب اس نے گرین لائٹ دے دی ہے، جو نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یعنی یہ میک ارینجمنٹس والا بندہ نہیں ہے۔ اگر غزہ پر قبضہ اس نے کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ اس طرح نہیں ہے کہ سامنے سیز فائر کہے گا، پیچھے سے اسلحہ دے گا، یہ ظلم بھی کرے گا اور علل اعلان کرے گا۔ تو اب یہ جو خبر سامنے آئی ہے، اگر یہ بائیڈن کے ٹائم کی ہوتی تو اس کی اہمیت نہیں تھی، لیکن آج اس کی اہمیت ہے، اور وہ سارا پرسنالٹی اور طریقہ واردات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس نے جو کرنا ہے وہ کر لینا ہے، جو نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ تو آج یہ خبر آنا کہ نیتن یاہو کے ساتھ کانٹیکٹ جو ہے کٹ آف کر لیے ہیں، تو اور پھر پیچھے ہمیں ایک بیک گراؤنڈ نظر آتا ہے۔ امریکی میڈیا نے لکھا ہے کہ ٹرمپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا فلسطینیوں سے ہمدردی ہو گئی ہے؟ کیا کوئی ہیومن رائٹس کا مسئلہ آ گیا؟ کیا کوئی موریلٹی کا مسئلہ آ گیا؟ ایسا کچھ نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ جو ہے وہ، یہ لائن سنیے گا، hates more than being portrayed as someone being played۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ ایک چیز سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے، ایک چیز جو ہے وہ اس پر وہ 1% بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اور وہ یہ ہے کہ کوئی اس کو الو بنائے، کوئی اس کو ایکسپلائٹ کرے، کوئی اس کو جو ہے وہ بے وقوف بنائے۔ یعنی ٹرمپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے، اس کا امیج اپنے ووٹرز کے سامنے یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا ڈیل میکر ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، اور وہ سب سے اوپر، اس کا اپر ہینڈ ہوتا ہے ہر ایک کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ ٹرمپ اپنے آپ کا امیج جو ہے وہ ووٹرز کے سامنے رکھتا ہے۔ لیکن اگر میڈیا میں یہ خبریں چلنے شروع ہو جائیں کہ فلان جو بندہ ہے وہ ٹرمپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، وہ ٹرمپ کو جو ہے وہ بے وقوف بنا رہا ہے، تو جب ٹرمپ تک یہ بات پہنچ جائے تو ٹرمپ پھر اس چیز کو افورڈ نہیں کرتا، کیونکہ اس سے جو اس کا سارا امیج ہے وہ شیٹر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مائک دیکھیں، یمن سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ یمن پر اٹیک ہوا، وہ جو سگنل چیٹ لیک ہوئی، اس کے بعد معاملہ چلتا رہا، سارا ہم نے آپ کے سامنے رپورٹ کیا۔ پھر مائک والٹ کا جو فارغ ہونا ہے، ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، اس کے آگے اور امپیکٹ آئیں گے، تو یہ اس کا اگلا امپیکٹ ہے، یعنی بیک گراؤنڈ وہی ہے۔ دیکھیں، جب مائک والٹ جو کہ امریکی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، اتنا بڑا عہدیدار، اس کے بارے میں پتا چلا کہ وہ نیتن یاہو کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر پلاننگ کر رہا ہے اٹیک کرنے کی، اور اسرائیل کا جاسوس بن کر بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں پر ٹرمپ کو جو غصہ آیا کہ اچھا نیتن یاہو اس طرح سے اس کے ساتھ پلے کر رہا ہے، یعنی اس کی انتظامیہ کے لوگ اسرائیل کے ہاتھوں ٹوائے بن کر، کھلونے بنے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کے سپائے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چیز تھی جس نے ٹرمپ کو غصہ دلایا کہ اچھا نیتن یاہو اس کے ساتھ یوں ڈبل گیم کر رہا ہے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ تھا، اب اس نے یہ سارا کر دیا ہے، اور وہ مڈل ایسٹ آ رہا ہے، اور اس کا اسرائیل کا اس میں دورہ نہیں ہے، اور گلف کونسل وہ ساری میٹنگز ہوں گی۔ تو یمن سے پیچھے ہٹنا پوٹینشل شفٹ تھا، اور اب یہ والا کہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ اس نے کٹ آف کر دیے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور الٹیمیٹلی ٹرمپ کو غزہ کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھانا پڑیں گے، اور وہ اسٹرانگلی ایویڈنس ہم دیکھ رہے ہیں۔ یروشلم پوسٹ لکھ رہا ہے، نیتن یاہو فیسز ویک اپ کال ایز ٹرمپ کیپس اسرائیل ان ڈارک اوور ہوتیز۔ اسرائیل کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ٹرمپ نے ہوتیز کے ساتھ معاملات طے کر لیے ہیں، اور معاملات طے کیا کیے ہیں، مطلب ایک منت ترلا کیا ہے، یقین مانیے یہ منت ترلا تھا ہوتیز کے سامنے، کوئی آفیشیل ایگریمنٹ نہیں ہوا، بس یہ ہوتیز اب ہمارے پر حملہ نہیں کریں گے، البتہ وہ اسرائیل پر حملہ کریں گے۔ یعنی اس لیول کا معاہدہ آج تک امریکہ نے مڈل ایسٹ میں نہیں کیا، اور اسرائیل کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اچھا ٹرمپ یہ بات کر رہا ہے، اور کچھ رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ٹرمپ صاحب اندر ہی اندر یہ باتیں کر رہے ہیں ہوتیز کے ساتھ۔ تو اس طرح سے معاملات جو بدل رہے ہیں۔ پھر اگلی بات سنیے، یو ایس ڈراپس اسرائیل نارملائزیشن ڈیمانڈ ان سعودی نیوکلیئر ٹاکس۔ ہمیشہ سے امریکہ کی پالیسی یہ رہی ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر، اسلامی دنیا کے اندر ان ممالک کے ساتھ اتحاد بنائیں گے، ان کو ٹیکنالوجی دیں گے، ان کو اسلحہ دیں گے، ان کے ساتھ انویسٹمنٹس کریں گے، آگے معاملات بڑھائیں گے، جو اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کریں گے۔ اب یہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے، اس کے اوپر پچھلا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے وہ آن ریکارڈ یہ بیان دے چکا ہے کہ نہیں ہوگی سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی ڈیفینس ڈیل جب تک یہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر لیتے، اور ماضی میں بھی امریکہ کی پالیسی یہی رہی ہے، یورپ کی پالیسی یہی رہی ہے۔ لیکن آج کیا ہمیں خبر سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ سے ڈیفینس پیکٹ ہوگا، لیکن اسرائیل کی شرط نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اس سے بڑے کوئی ایویڈنس ہو سکتے ہیں کہ اسرائیل مائنس ہو رہا ہے؟
مجھے ذرا عالمی چیس بورڈ میں دکھا دیجئے کہ فلاں ملک فلاں سے مل رہا ہے، فلاں ملک فلاں جگہ پر اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر رہا ہے، فلاں ملک فلاں جگہ پر انویسٹمنٹس کر رہا ہے، فلاں ملک فلاں جگہ پر جا کر ریل روڈز بنا رہا ہے، کوریڈورز بن رہے ہیں، ٹریڈ روٹس بن رہے ہیں اور لانگ ٹرم الائنسز ہو رہے ہیں۔ مجھے ذرا یہ تو بتائیے کون سا ملک ہے جو اس وقت یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل میں جا کر انویسٹمنٹس کرنی ہے، اسرائیل کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس بنانا ہے؟ کون سا ملک ہے بھائی؟ دنیا جو نئی دنیا شیپ ہو رہی ہے اس میں اسرائیل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسرائیل مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے، جتنی یہ جنگ لمبی چلے گی مائنس ہوتا چلا جائے گا۔ اگلی بات سنیے، جو امریکی ایمبیسڈر اسرائیل آیا اور اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ کتنا بے رحم ہے، اور پہلے ہی دن اس امریکی ایمبیسڈر سب سے بڑا وہ زائنسٹ، اس نے مسجد اقصی کو سٹارم کیا جیسے اسرائیلی سیٹلر جا کر زبردستی گھس جاتے۔ یہ پہلا ایسا واقعہ تھا کہ کوئی امریکی عہدیدار مسجد اقصی کے اندر اس طرح سے داخل ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ وہ امریکی ایمبیسڈر ہے، اور اس نے کھل کر حمایت کی کہ ایڈ اندر نہیں جانی چاہیے۔ WHO نے اس کو بلایا کہ اسرائیل کو پریشرائز کرو کہ وہ ایڈ اندر بھیجے، تو اس نے WHO کو کہا کہ نہیں، ایڈ اندر نہیں جائے گی غزہ کے۔ یعنی اتنا بے رحم، اتنا بڑا زائنسٹ۔ ذرا اس کا سٹیٹمنٹ تو دیکھیے، یہ ٹرمپ کی یہ خبر آئی کہ جو کانٹیکٹس ہیں وہ کٹ آف ہو گئے ہوتیز کے ساتھ معاہدہ، اور ابھی کچھ گھنٹے پہلے یہ جو رات گزری ہے اس میں اس کی JD وینس اور ٹرمپ کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد ذرا اس کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، US does not need Israeli permission to strike deal with یمن۔ آج یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب وہ اسرائیل میں کھپڑی ہوئی ہے نا کہ یمن کے ساتھ ڈیل ہو گئی، ہم کو پوچھا ہی نہیں، اور یمن نے پھر اٹیک کر دیا ہے اسرائیل کے اوپر۔ وہ وہاں پر کھپڑی ہوئی کہ یہ امریکہ نے کیسا، مطلب امریکہ ہم سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا ہے، وہاں بیان جاری کیا ہے، اور پیچھے بیک گراؤنڈ ٹرمپ سے بات ہوئی، JD وینس سے بات ہوئی کچھ گھنٹے پہلے، اور پھر یہ والی خبر کہ نتنیاہو سے رابطے کٹ آف۔ تو اس نے بیان دیا کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا غلام نہیں ہے، کہ اسرائیل سے پوچھ کر جو ہے وہ کوئی ایگریمنٹ کرے گا۔ بھائی آج تک تو جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں وہ اسرائیل سے پوچھ کر ہی ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ایڈ بھی اندر نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسرائیل کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آج کیا کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کے ہم غلام نہیں ہیں، ہمیں اسرائیل سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی سخت ترین بیان۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ریالٹیز بدل رہی ہیں۔ اب اس میں وہی کہ اچھا اسرائیل ہے، وہ اتنا طاقتور ہے، اس کی وہ ٹیکنالوجی ہے، پیچھے امریکہ ہے، سب چیزیں بدل رہی ہیں۔ ان کے تمام ویپنز، سینکشنز کے، ملٹری کے، ڈپلومیسی، پریشر، کرنسی، ایک ایک چیز آپ کے سامنے، یہ عمارت جو ہے وہ فال کر رہی ہے، اور ٹرمپ پر شدید پریشر ہے، چائنا جو رائز کر رہا ہے، اور ڈومیسٹک جو پریشر ہے کہ ہم ان جنگوں کے اندر بلینز آف ڈالرز کا نقصان یمن کے اندر ہوا ہے، ابھی وہ مزید کیلکولیشنز آ رہی ہیں، بلینز آف ڈالرز وہاں پر جھونک دیے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کیا عزت رہ گئی، اور کتنی ٹیکنالوجی ایکسپوز ہوئی۔ ایئر کرافٹ کیریئر 2 مرتبہ ہٹ کر کے دکھا دیا یمن نے، اور 2 ان کے F-18 وہاں پر ڈوب گئے، اور کتنے ڈرونز انہوں نے گرائے، اور بلینز آف ڈالرز کا وہاں پر نقصان ہوا۔ اب ذرا اگلی خبر بھی سنیے، میں کہتا ہوں یہ عمارت گر رہی ہے، اور اس کے ایویڈنسز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے یونیورسٹیز میں کیا ہنگامہ کھڑا کیا، کیسے وہ سارا معاملہ ہوا، اور جی فلسطین کا کوئی نام نہ لے۔ آج کیا سٹیٹمنٹ آ رہی ہے؟ ٹرمپ سیز پرو پیلسٹائن پروٹیسٹ الاؤڈ ڈیورنگ 2026 فیفا ورلڈ کپ۔ یہ مطلب بندہ غور کرتا ہے نا کہ اچھا یہ وہی ٹرمپ ہے، یہ اسی کی سٹیٹمنٹ ہے۔ آج ٹرمپ نے کہا ہے، ابھی اگلا جو فیفا ورلڈ کپ ہے وہ وہاں امریکہ میں ہونے جا رہا ہے، تو ٹرمپ نے کہا کہ جو فلسطینی مظاہرے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ ورلڈ کپ کے درمیان ہوں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آج کے ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے، اور بار بار دنیا دیکھ رہی ہے کہ اچھا یہ وہی ٹرمپ ہے، اور اسرائیل میں بھی سٹیٹمنٹ کو بڑا کر کے زوم کر کے دیکھا جا رہا ہے، اچھا یہ ٹرمپ نے بات کی ہے۔ اگلی بات سنیے، برٹش MP ایڈمٹس ہی گاٹ اٹ رانگ آن اسرائیل، withdraws سپورٹ۔ یہ بندہ جو ہے برٹش MP جو ہے بڑا فیمس، 2005 سے 20 سال اس کو ہو گئے اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہوئے۔ آج اس نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ اسرائیل نے کر دیا ہے اب ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اسرائیل کو ہم سپورٹ کریں۔ تو جب کیا کہتے ہیں کشتی ڈوبا کرتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا الہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ نہیں کریں گے کہ جس طرح سے یہ اسرائیل کے جو اتحادی ہیں یہ کہیں گے اچھا اسرائیل یہ کوئی ملک ہے، یہ کون ہے، ہم تو جانتے نہیں اسرائیل کو۔ بھئی یوکرین سے کیسے پیچھے ہٹا امریکہ اور باقی سارے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا بڑی بے رحم ہے، جب انہوں نے اسرائیل سے اپنا ہاتھ کھینچنا ہے نا تو پھر پتہ بھی نہیں چلنا، ٹھیک ہے؟ بس یہ کشتی پھر اچانک سے بس ڈوب جانی ہے، بڑے بڑے واقعات پھر ایسی چٹکیوں کے اندر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو وہ وقت آ رہا ہے اور اسرائیل جو اس کو کھینچتا چلا جا رہا ہے وہ ڈوب رہا ہے. US prioritize shipping, not Israel in ceasefire deal with Yemen. Low cost Ansarullah weapons undermine expensive US military assets. دو انالیسز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ پوٹینشل US پالیسی شفٹ کہ اس نے شپنگ کو پریورٹائز کیا ناٹ اسرائیل, اور دوسرا کہ کیا مسئلہ کیا آ رہا تھا امریکہ کو کہ ادھر یمن کے لو کاسٹ ڈرونز ہیں, ویپنز ہیں, اور ادھر ان کے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے ان کے ایئرکرافٹ اور ان کے ایئرکرافٹ کیریئر, فائٹر جیٹس, ان کے وار شپس, ان کے ڈرونز تباہ ہو رہے ہیں, کچھ بھی کامیابی حاصل نہیں کر رہے ہیں. ان کا ڈیفنس سسٹم جب وہ اسرائیل میں ڈپلایا تھا وہ ایکسپوز ہو گیا, انہوں نے پیٹریاٹ وہاں سے نکال لیا, ہو سکتا ہے بہت جلد تھارڈ بھی وہاں سے نکال رہے ہیں, کیونکہ یمن کے جب میزائل اب ٹکرانا شروع ہو گئے ہیں تو اس ایئر ڈیفنس کے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. بھئی دنیا میں کون خریدے گا اس ایئر ڈیفنس کو جو ہوتیز کے میزائل نہیں روک سکتا؟ مجھے بتائیں کہ جو ہوتیز کے میزائل نہیں روک سکتا وہ ایران, وہ نارتھ کوریا, وہ چائنا, وہ رشیا کے میزائلوں کو روکے گا؟ تو مجھے بتائیں کہ یا تو چائنا کے خلاف خریدے جاتا ہے ایئر ڈیفنس, یا نارتھ کوریا کے خلاف جیسے ساؤتھ کوریا میں لگا ہوا ہے, یا رشیا کے خلاف جو یورپ میں لگا ہوا ہے, یا ایران کے خلاف جو اسرائیل یا ادھر مڈل ایسٹ میں بھی پہلے سارا اسی لیے لگا ہوا تھا. تو بھائی جو ہوتیز کے میزائل نہیں روک رہا ایئر ڈیفنس, وہ ان چار ملکوں کے جو بڑی پارس ہیں ان کے روکے گا میزائل, تو اس کی اہمیت کچھ نہیں بچی ہے. تو وہ مسئلہ. پھر اسپین ارج یونائٹڈ نیشن ٹو ٹیک امیڈیٹ ایکشن ٹو اسٹاپ دا کلنگ ان غازہ. اور آج ماسکو کے اندر پریڈ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ہم تفصیلی بات بھی کریں گے. 10 ایئر اسٹریٹجک پارٹنرشپ جب وینزویلا کے پریزیڈنٹ اور پیوٹن نے سائن کی ہے, پریزیڈنٹ شی وہاں پر موجود ہیں, بہت سارے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, اور وینزویلا کے ساتھ جو برازیل فاؤنڈنگ ممبر برکس کا, اور اس وقت جو سمٹ ہونے جا رہا ہے برکس کا وہ بھی ادھر برازیل کے اندر ہونے جا رہا ہے, اور سی لیک یعنی جو لیٹن امریکہ اور جو کریبین ممالک ہیں وہ آگے چائنا پہنچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں, پریزیڈنٹ سی سی پہنچ گئے. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے, اتنا بڑا پوٹینشل شفٹ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. بھئی مجھے بتائیں اور کیا ثبوت چاہیے کہ مڈل ایسٹ میں باقاعدہ پالیسی شفٹ ہمیں نظر آ رہا ہے, مڈل ایسٹ بدل رہا ہے. بھئی جو لیڈرشپ ہے وہ انگیج کر رہی ہے رشیا چائنا کے ساتھ, ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. یورپ آ کر الگ الگ فردن ملک کے ساتھ اپنی اپنی الگ بات کر رہا ہے, اس میں اسرائیل نہیں ہے, اسرائیل کہیں بھی نہیں ہے. نہ یورپ جو مڈل ایسٹ سے بات کر رہا ہے, جو امریکہ مڈل ایسٹ سے بات کر رہا ہے, اس میں اسرائیل نہیں ہے, وہ مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے. اور حماس اپنی جگہ پر موجود ہے, حزب اللہ اپنی جگہ پر موجود ہے, ہوتیز اپنی جگہ پر موجود ہیں, اور اسرائیل کی حالت آپ کے سامنے. تو یہ ایبسلیوٹ ڈیفیٹ آ کر رہے گی, اور جو عبرتناک شکست ہے, جو پنشمنٹ ہے وہ بھی آ کر رہے گی. یہ جینوسائیڈ اس طرح سے جائے گی نہیں. تو یہ اس وقت کی اپڈیٹس ہیں, اور اس پریڈ کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.